अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कई दिनों से हम अरब ममालिक और इनके आपसी ताल्लुक़ात और आजकल के मौजूदा हालात पर बात कर रहे हैं, और उसके लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि पिछले 100 साल की अरब तारीख़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बात समझने के लिए कि आज जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी जो सवाल की सूरत में मेरे पास आई कि सर, सद्दाम हुसैन कौन है। सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अगर आप एक तफसीली वीडियो बना दें तो आज हम सद्दाम हुसैन के बारे में बात करना चाहते हैं कि सद्दाम हुसैन कौन है। सद्दाम हुसैन एक अरब है, एक इराक़ी है। 1937 में अप्रैल के महीने में ये तिक्रित मुकाम है, एक बगदाद से कोई 180 किलोमीटर यानी 110 माइल अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ बगदाद से ये वहाँ पैदा हुए। इनके वालिद साहब के बारे में 2-3 बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि वो इनकी पैदाइश के अराउंड या थोड़ा पहले गायब हो गए या फौत हो गए, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल इनकी परवरिश इनके मामू ने की। इनके मामू खैरुल्लाह, उन्होंने इनकी परवरिश की, और वो ख़ुद जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरब नेशनलिस्ट है। यानी ये वो ज़माना था कि अरब चाहते थे कि अरब जो हैं वो यकजहत हों, जमा हों, और एक प्लेटफॉर्म हो अरबों का, और फिर अरब 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 हो बस। और उसकी बहुत सारी चीज़ें हम आज भी अरबों में पाते हैं। वो अरब जो आज भी बहुत अपने आप को अरब अरब करते नज़र आते हैं, ये वही नेशनलिज़म जो अरबों में शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले से, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। और इसी अरब नेशनलिज़म ही को ब्रिटिश ने इस्तेमाल किया था उस्मानिया खिलाफत के ख़िलाफ़। तो यही वजह थी कि अरब उस्मानिया खिलाफत से लड़े थे, और उसके पीछे और भी बहुत सारे अनासिर हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो अरब नेशनलिज़म है ये सद्दाम हुसैन को बचपन से मिली। तो उनका भी यही ज़ाविया था, नज़रिया था कि अरब नेशनलिज़म हो। बहरहाल ये 10 साल के होते हैं और ये तालीम के लिए अपने अंकल के साथ बगदाद आ जाते हैं। बगदाद में रहते हैं, बगदाद में पढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि सद्दाम हुसैन जब बगदाद आए, उसी ज़माने में एक पार्टी मोरज़ वजूद में आई, बाथ नाम की। ये पार्टी दमिश्क सीरिया में मोरज़ वजूद में आई। ये पार्टी जो है सोशलिस्ट पार्टी थी, लेकिन इसका मकसद ये था कि अरबों को मुत्तहिद किया जाए। अरब यूनिटी की पार्टी थी, लेकिन थी सोशलिस्ट पार्टी। अच्छा, अब ये पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब ममालिक में फैलती गई है। इजिप्ट में भी इसके विंग्स थे, सीरिया में भी इसके विंग्स थे, बगदाद इराक़ में भी इसके विंग्स थे। तो ये एक पार्टी थी, और भी मुख्तलिफ़ जगह पे इसके, लेकिन इराक़ और सीरिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ये पार्टी। बहरहाल सद्दाम हुसैन 20 साल की उम्र के लगभग थे, ये पार्टी ज्वाइन कर ली इन्होंने। इस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया, और इसके एक बहुत ही कह सकते ज़बरदस्त किस्म के कारकुन बन गए, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी जिसके ऊपर ये परवान चढ़े थे, और इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा हम आहंगी रखती थी। इसी पार्टी में काम करते हुए 1959 में सद्दाम हुसैन ने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। ये असैसिनेशन अटेम्प्ट यानी कत्ल करने का अटेम्प्ट किसका था? ये उस वक्त के इराक़ के प्राइम मिनिस्टर का था, अब्दुल करीम कासिम। ये अब्दुल करीम कासिम जो है ये इराक़ के प्राइम मिनिस्टर बने थे उस ज़माने के बाद जब इराक़ में शाही हुकूमत ख़त्म हुई थी। उस पर फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज का मौजू इराक़ नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन है। अच्छा, अब ये जो अटेम्प्ट किया असैसिनेशन, ये फेल हो गया। इट वाज अ फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट। गो के अब्दुल करीम कासिम जो है ज़ख्मी हुए, लेकिन उनको मारने में ये लोग कामयाब नहीं हुए, पास पार्टी के जो लोग थे। अच्छा, सद्दाम हुसैन भी इसके अंदर शिरकत की, और ऑफ कोर्स जब फायरिंग हुई तो उसमें एक गोली सद्दाम हुसैन के पाँव में भी लग गई, लेकिन वो मौके से फ़रार हो गए। और उसके बाद वो इराक़ से भी फ़रार हो गए, वो एग्ज़ाइल में चले गए। पहले वो सीरिया गए, और सीरिया से होते हुए वो चले गए इजिप्ट। इजिप्ट में वो काहिरा चले गए, कायरो, और वहीं पर उन्होंने फिर
رہنا شروع کر دیا، اور وہاں پر انہوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا، وہ لا پڑھنے لگ گئے، اور ساتھ ساتھ پولیٹیکلی جو ایکٹیو تھے وہ ایکٹیو تھے، کیونکہ بعض پارٹی کے ونگز تو ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ اچھا، اب آتا ہے 1963 میں عراق کی ملٹری اور بعض پارٹی کے گٹھ جوڑ سے اور کچھ اور لوگوں کے گٹھ جوڑ سے ایک انقلاب، ایک کو لایا جاتا ہے۔ وہ کو اٹیمپٹ سکسیسفل ہو جاتا ہے، نتیجتاً عبد الکریم قاسم کو پکڑ کے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے، ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد رولنگ شروع ہوتی ہے اور کسی اور شخصیت کو اوپر لا کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور بعض پارٹی پیچھے سپورٹ میں۔ لیکن چونکہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ مس مینج تھے، بہت زیادہ کرپٹ تھے، ان اے سینس کہ بہت زیادہ ظالم تھے، بہت ظلم کیے ان لوگوں نے، 9 مہینے کے اندر یعنی نومبر 1963 میں کو فیل ہو گیا۔ بعض پارٹی جو ہے اسے باہر پھینک دیا گیا نکال کے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ صدام حسین انڈر گراؤنڈ چلے گئے، اور انڈر گراؤنڈ رہتے ہوئے انہوں نے اپنے کام کرنے شروع کر دیے۔ لیکن 1964 میں پکڑے گئے، 1964 میں پکڑے گئے، جیل ہو گئی، 1966 تک جیل میں رہے، اور پھر بعض پارٹی کے بعض کارکنان کی مدد سے یہ جیل سے فرار ہو گئے۔ 1968 میں ایک اور کو ہوا، اور اس دفعہ بعض پارٹی بڑے منظم طریقے سے اوپر آ کے بیٹھ گئی، اور صدام حسین بھی اس دوران میں کافی اوپر آ گئے تھے، پولیٹیکلی بہت سٹرونگ ہو گئے تھے، اور لوگوں میں ان کی ایک چیز پیدا ہو گئی تھی کہ پیپل یوز ٹو لک اپ ٹو ہم۔ ان کے ایک ڈسٹنٹ کزن تھے، دور کے کزن تھے، تکرت کے قریب العجوہ میں یہ پیدا ہوئے تھے صدام حسین، تو وہ آس پاس سارے لوگ جو وہ ایک قبیلہ تھا، اسی قبیلے کے تھے، تو وہ پریزیڈنٹ بن گئے اور ان کو بنا دیا پرائم منسٹر۔ لیکن وہ جو پریزیڈنٹ بنے حسن البکر، وہ اتنے اسٹرانگ پریزیڈنٹ نہیں تھے، وہ زیادہ تر معاملات کے لیے صدام حسین ہی کی طرف دیکھتے تھے، اور صدام حسین ہی رول کرتے تھے، اور وہ پارٹی کو بھی سنبھال رہے تھے اور ساتھ ساتھ عراق کے اندر اقدامات بھی کر رہے تھے۔ یعنی جب آئل منی آنا شروع ہوا تو صدام حسین نے اس منی کو عراقیوں پر سپینڈ کرنا شروع کر دیا، کہ ان کی تعلیم کے لیے، ان کے میڈیکل کے لیے، ان کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ایک نیشن بلڈنگ میں اس پیسے کو لگایا، تو ان کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ جب 1979 آیا تو صدام حسین نے اپنے ڈسٹنٹ کزن البکر کو فورس کیا کہ وہ ریزائن کر جائیں، کیونکہ وہ رولنگ اس طرح نہیں کر سکتے جیسا کہ ضرورت ہے ایک رولر کو رول کرنے کی، تو وہ ریزائن کر گئے اور صدام حسین آ کے پریزیڈنٹ بن کے بیٹھ گئے۔ صدام حسین کا کبھی بھی فوجی بیک گراؤنڈ نہیں رہا، انہوں نے کبھی فوج میں سرو بھی نہیں کیا، لیکن وہ ایک فوجی یونیفارم زیب تن کیے رکھتے تھے عراق ایران وار کے زمانے سے، اور وہ یہ تھا بتانے کا ایک مقصد تھا کہ میں آئی ایم این اتھارٹی، دیٹس اٹ۔ اسی طرح جیسے افریقہ میں بھی بعض بادشاہوں نے فوجی لباس زیب تن کیا، اگین دیٹس ناٹ آور ڈسکشن، تو یہی وجہ تھی، ورنہ ان کا فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کبھی جنرل بھی نہیں رہے، نہ وہ کسی فوج کے کسی عہدے پہ رہے۔ بہرحال 1979 آ جاتا ہے، اور اب اس دفعہ صدام حسین جو ہے وہ بڑی قوت سے اپنے رول کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس میں طاقت کا استعمال کرتے ہیں، سیکرٹ پولیس کو بناتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1966 میں جب صدام حسین جو ہے وہ جیل میں تھے یا جیل سے فرار ہو گئے تھے، اس زمانے میں عراقی بعث پارٹی اور سیرین بعث پارٹی یہ سپلٹ ہو گئے تھے، یعنی بعث پارٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی لیڈرشپ میں سب آپس میں مل بیٹھ کے کام نہیں کر پاتے تھے۔ عراق کے لوگوں کا یہ تھا کہ لیڈرشپ ہمارے پاس رہے، اور سیریا کے لوگوں کا تھا کہ لیڈرشپ ہمارے پاس رہے۔ سیریا کی جو لیڈرشپ تھی اس کے جو خیالات تھے وہ عراق کی لیڈرشپ سے ملتے نہیں تھے۔ عراق کی لیڈرشپ ایک طریقے سے رول کرنا چاہتی تھی، سیریا کی لیڈرشپ کسی اور طریقے سے رول کرنا چاہتی تھی، نتیجتاً یہ سپلٹ ہو گئے۔ یہ سپلٹ ہو گئے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ اگین بہت سارے میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا جا رہا ہوں، اور اس کی تاریخ میں ایک بڑی تفصیل ہے، اور وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ آ جاتے ہیں صدام حسین 1979 میں نے اس سپلٹ کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ صدام حسین کے طاقت میں آنے، اقتدار میں آنے کے بعد
یہ جو ڈیوائڈ تھا نا دونوں ونگز میں، اس میں مزید اضافہ ہوا۔ اچھا، دوسری طرف جو سیرین جو باعث پارٹی تھی، اس کو حافظ الاسد یہ رول کر رہے تھے۔ یہ جو آپ کا سیریا کا بھی جو بھاگا ہے نا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سیریا کا، بشار الاسد، ان کے والد صاحب حافظ الاسد، وہ الباس پارٹی کو رول کر رہے تھے۔ تو وہ اور صدام حسین، دے ور لائک آرچ اینیمیز، ایک دوسرے سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب عراق ایران وار ہوئی تو سیریا نے ایران کا ساتھ دیا، کیونکہ صدام حسین سے اس کی نہیں بنتی تھی۔ اینی وے، تو عراق ایران وار پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اسی دوران صدام حسین پر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا 1982 میں۔ کوئی بہت سارے شیعہ حضرات تھے، انہوں نے کوشش کی کہ صدام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ نتیجتاً صدام حسین نے پکڑ دھکڑ کر کے کوئی 148 لوگوں کو قتل کیا، اور یہی وہ کام تھا جس کی وجہ سے صدام حسین کا 2003 سے 2006 تک ٹرائل ہوا، اور اس میں انہیں، چونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں جب عراق کی لیڈرشپ صدام حسین کے بعد شیعہ حضرات کے ہاتھ میں آئی، تو انہوں نے آف کورس وہ سارے کیس کھولے جو شیعوں کے خلاف تھے، اور انہی کیس کے اندر ایک جو 1982 والا میسیکر تھا 148 لوگوں کا، جنہوں نے صدام حسین کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اس کیس میں پھر صدام حسین کو سزائے موت سنائی گئی، اور دسمبر 2006 میں انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ اچھا، اب صدام حسین جو ہے وہ 1988 تک تو ایران کے ساتھ جنگ میں رہے، پھر اس کے بعد جانتے ہیں آپ پھر گلف وار جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اچھا، ساتھ ساتھ صدام حسین کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ صدام حسین نے کیمیکل ویپنز استعمال کیے ایرانیوں کے خلاف، اور ساتھ ساتھ انہیں استعمال کیا عراقی کردوں کے خلاف۔ تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا صدام حسین نے عراقیوں کے بھی خلاف کیمیکل ویپن استعمال کیے، عراقی کردوں کے خلاف استعمال کیے، اور یہ جو ہے دونوں چیزیں ایک بڑی ہی شدید مذمت والی چیزیں ہیں کہ اس طرح کے ویپنری آپ استعمال کریں انسانیت کے خلاف، چاہے کوئی بھی ہو، اٹ سیلف از اے بگ ڈیل۔ اینی وے، تو کویت عراق وار ہوئی، اور اس کی بڑی تفصیلات آپ جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پہ جب امریکہ میں پریزیڈنٹ بش جونیئر آئے تو انہوں نے جو ہے یہ کلیم ڈالا کہ صدام حسین کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، WMD، تو اس کی بیسس کے اوپر پھر عراق پہ حملہ کیا گیا، اور پھر نکلا آگے کچھ نہیں۔ بیسکلی وہاں کی لیڈرشپ کو ٹاپل کرنا تھا، اور صدام حسین جو ایک تھریٹ بن کے ابھر رہے تھے ان لوگوں کے لیے جو صدام حسین کو پسند نہیں کرتے تھے اس خطے میں، وہ چاہتے تھے کہ صدام حسین کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور اس کے اندر آف کورس صدام حسین کی گلف کے ممالک سے بھی دوستی نہیں تھی، جس طرح کی دوستی 1980 سے 1990 کے درمیان رہی، جو گلف وار کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، تو وہ دشمنی میں بھی دراڑیں پڑتی چلی جا رہی تھی، ایک طرف ایران بھی دشمن، دوسری طرف گلف بھی دشمن، پھر صدام حسین رشیا کی طرف جھکتے چلے جا رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں ویسٹرن ممالک کو پسند نہیں تھیں، اور اس خطے میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ رشیا کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی انوالومنٹ ہو، کیونکہ رشیا کی عراق کے ساتھ اس قدر انوالومنٹ جو ہے وہ اسے ایک ڈائریکٹ ایکسس انٹو گلف دے رہی تھی۔ اینی وے، واٹ ایور از دا ریزن، وہ سارے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے صدام حسین کو جب پکڑا گیا نا 2003 میں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ پکڑے بھی وہیں گئے جہاں کی ان کی پیدائش تھی، یعنی تکرت ہی کے مقام پر انہیں پکڑا گیا 2003 میں۔ تو اٹس اے کوئنسیڈنس کہ جہاں پیدا ہوئے وہیں آس پاس ہی پکڑے گئے۔ بہرحال اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بڑا تفصیلی دو تین سال تک کیسز چلتے رہے، اور پھر انہیں ایگزیکیوٹ کیا گیا، پھانسی دی گئی، اور وہ پھانسی بھی ایک بڑے عجیب سے دن دی گئی، یعنی عید کے پہلے دن، ایک یعنی انسان وین یو لک بیک ایک عجیب سا لگتا ہے۔ بہرحال صدام حسین کی شخصیت جو ہے اس کے اندر آپ کو دو رائے ملیں گی، وہ لوگ جو ان سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرتے، اور دوسرے وہ لوگ جو انہیں ہیرو مانتے ہیں۔
تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، اس میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے. بہرحال صدام حسین جو ہے ان کا جو ہے ایک اقتدار کا دور رہا اور بہت ساری جنگیں بھی انہوں نے لڑیں، اور اس کے پیچھے ایک پورا مائنڈ سیٹ تھا. عرب نیشنلزم کا بھی مائنڈ سیٹ تھا، اینٹی امپیریلزم کا بھی مائنڈ سیٹ تھا. یعنی وہ بیرونی قوتیں، وہ بیرونی طاقتیں جو ہمارے ریسورسز کو استعمال کر رہی ہیں اور ہمیں ایز اے لیبر یوز کر رہی ہیں، ہمیں یوز کر رہی ہیں، ہم اپنے آپ کو انہیں یوز نہیں کرنے دیں گے. تو اینٹی امپیریلزم، سوشلزم اور عرب نیشنلزم، یہ تین بنیادی چیزیں تھیں جس کو لے کر صدام حسین جو ہے وہ چل رہے تھے. Anyway, I hope these 15 some minutes that I've spent with you اس سے آپ کو صدام حسین کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیلات پتہ چل گئی ہوں گی. آف کورس طویل گفتگو جو ہے وہ اور مزید تفصیلات میں جاتی اور طویل ہوتی، لیکن یہ لب لباب ہے ان کی زندگی کا. اور انشاءاللہ پھر عرب ممالک میں اور جو آج کل کے موجودہ حالات ہیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہسٹری کے کچھ ایلیمنٹس ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ we will continue to talk about in the future lectures. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.